अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना नाज और आज हम वाटर एड पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौका पर आपके लिए ये ख़ास शो लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपको बताती चलूं कि वाटर एड पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 29 ममालिक में हर शहरी के लिए पीने के साफ़ पानी और सैनिटेशन और सफाई सुथराई की सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहा है। नाजरीन, वाटर एड का ये मिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, जिसका मकसद हर शहरी के लिए पीने के साफ़ पानी और सैनिटेशन और सफाई सुथराई की सहूलियात को यकीनी बनाना है। आज यानी 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ जब्बार खान साहब, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं वाटर एड पाकिस्तान के, और हमारे साथ डॉक्टर नबीला शाहिद मौजूद हैं, जो कि वॉश की एक्सपर्ट हैं और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि पानी से मुतालिक, सैनिटेशन और सफाई सुथराई से मुतालिक और टॉयलेट्स की अहमियत से मुतालिक ये क्या जानते हैं और हमारे नाज़रीन को बताएं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से सवाल जवाब का बाकायदा आगाज़ करें, हम आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं जिसमें कि हम आवाम की आवाज़ सुनेंगे कि उनको साफ़ पानी से और सफाई सुथराई से मुताल्लिक कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम शहरून है, मैं इधर काम करता हूँ। तो लोग यहाँ पर आते हैं और वाशरूम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, फ्लश वगैरह भी नहीं करते। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोगों का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता। वाटर एड वाले हमने ये सफाई वगैरह करने का सब सामान देते हैं। मेरा नाम खलील है, इधर मैं बार्बर का काम करता हूँ। जब से ये वाशरूम रहते हम बहुत प्रॉब्लम में थे, कभी किधर जाना पड़ता था, कभी किधर जाना पड़ता था। जब से ये वाशरूम बने हमें बहुत सहूलत बन गई। यहाँ से पहले टॉयलेट के बगैर बहुत मसला होता था, लोगों को, बच्चों को, लेडीज़ को और बड़े लोगों को भी मसला होता था। जब से ये बना है तो काफ़ी आसानियाँ होंगी ये सब के लिए। ये मेरा नाम जीशान है, ये वाशरूम बने हैं तो यहाँ पे मार्केट वालों को काफ़ी आसानी है। लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि लोग पानी को लेकर और सैनिटेशन और सफाई सुथराई और बैतुल खला की सहूलत को लेकर कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं। इसी से मुतालिक आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। थैंक यू आरिफ साहब, थैंक यू डॉक्टर नबीला कि आप लोग इस प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए। आरिफ साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बैतुल खला का आलमी दिन जो है वो क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या अहमियत है? जैसे आपने कहा कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पाकिस्तान ने जिसको साइन अप किया हुआ है, उसके लिए, उसकी याद दहानी के लिए और इस गोल की तरफ एक पुश देने के लिए इसको मनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 16 मिलियन अफराद अभी भी बाहर जाते हैं अपने आप को फारिग करने के लिए। इसी तरह तकरीबन 7 करोड़ लोग हैं जिनको सैनिटेशन की कोई अच्छी टॉयलेट ही मुहैया नहीं है, और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो औरतें हैं। इसके साथ साथ इसके सोशल पहलू भी हैं और इकनॉमिक पहलू भी हैं। सोशल पहलू में ये है कि अगर आपने I'm sure ट्रैवल किया होगा, आप जाएं रास्ते में देखें तो बस स्टॉप्स पर, इन जगहों पर, बड़े बस स्टैंड्स पर ख़वातीन और माजूर, जिन अफराद को कोई माजूरी है, उनके लिए कोई सैनिटेशन की सहूलत नहीं होती और उनको बड़े मसले होते हैं। इसके अलावा जो इसका जो एक इकनॉमिक पहलू है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहती है कि 2012 की एक स्टडी है तो पुरानी, लेकिन वो डेटा इज स्टिल वेरी वैलिड, कि पाकिस्तान हर साल $6 बिलियन का नुकसान होता है सिर्फ सैनिटेशन ना होने की वजह से। क्योंकि इससे आपकी जो बीमारियां होती हैं, फिर बीमारियों की वजह से लोग दफ्तर नहीं जा सकते, इसी तरह बच्चों का स्कूल छूट जाता है। इन सारी की वजह से हमें $6 बिलियन का हर साल जो 3% GDP का उसका नुकसान है। और इसी तरह आगे वाटर एड की एक स्टडी है कि ये बेहतर टॉयलेट्स ना होने की वजह से आगे जो 20 साल हैं उसमें पूरी दुनिया को कोई $86 अरब का नुकसान होगा। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं और इसी सारी याद दहानियों के लिए, और ये हमारे पास एक टाइम होता है कि सबको याद दिलाएं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे बैनुल-अक़वामी तंजीमें हों जैसे UN है, कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर नबीला, इसी से मुतालिक मेरा आपसे सवाल है कि बैतुल खला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम बैतुल खला को जिनके पास है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और सेहत व सफाई के इसकी वजह से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हम उसकी सफाई का इतना ख़ास ख्याल नहीं रखते। कोई और हमारे लिए साफ़ कर दे तो कर दे, पर हमें इतना फ़िक्र नहीं होता।
ہاں جی، جیسے سر نے بتایا ابھی کہ اسی طرح جہاں پر نہیں یہ ٹوائلٹ کی سہولت یا بیت الخلاء کی سہولت موجود نہیں ہے تو وہاں پہ لوگ باہر کسی فصل میں یا اس طرح اوپن ڈیفیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور ماحول جو ہے کیونکہ وہ لینڈ جو ہے وہ بھی کنٹیمینیٹ ہو جاتا ہے، اس میں بھی آلودگی آ جاتی ہے، پلس جو قریب اگر کوئی پانی کا ذرائع ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آلودگی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پینے کے پانی پلس جو فصل کے اندر پانی جا رہا ہے اس کے اندر آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی پانی جو ہے وہ ہر قسم کی جو جراثیم اور فضلہ ہیں ان کو صاف کر دیتی ہے، لیکن یہ ایک ہماری سوچ ہے جو غلط ہے، کیونکہ جو بھی جراثیم ہے وہ پانی سے نہیں ہوتے، بیسیکلی ہمیں واٹر ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، یہ جو گندا پانی ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ فصل جو ہے ان کی وجہ سے بھی، وہ گندے پانی کی وجہ سے جو بھی اس کے اندر سبزی یا فروٹ لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، پلس یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی فضلہ کر کے بچے یا بندے یا جو بھی ہیں مطلب مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی یہ فلائز وغیرہ جو ہیں مکھی یا دوسرے مچھر وغیرہ، تو اس کی وجہ سے وہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں کسی کھانے کی چیز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا کسی پانی پینے کی چیز پہ، تو اس کے ساتھ وہ جراثیم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اگر ریسرچ کو ہم دیکھیں تو تقریباً 0.82 یعنی ملین سے تقریباً 1 ملین بچے ہیں جو ہر سال ڈائریا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں اوور آل اگر ہم گلوبلی دیکھیں، تو اس وجہ سے جو موسٹ کامن بیماریاں ہیں وہ پانی سے ہوتی ہیں، جو گندے پانی پینے کی وجہ سے بیماریاں، اس کے علاوہ جو گندے پانی کو استعمال کرنے کی ہیں، تو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کے اندر یہی مین موسٹ کامن جراثیم سے جو ہوتی ہے وہ ڈائریا والی ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پولیو والا ہے، جو ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، یہ ساری بیماریاں وہ ہیں جو گندے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم ان سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہم بہت زیادہ اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو صرف ایک ٹوائلٹ کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نکلنے والا مواد ہے اس کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ جو ہمارے اربن ایریاز ہے، ابھی جو کرنٹ ڈیٹا کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف 5% جو شہروں میں پانی نکلتا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، باقی ویسے کا ویسا ہی دریاؤں اور نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو آپ امیجن کریں وہی ڈاؤن اسٹریم لوگ جو ہے اسی پانی کو پیتے ہیں، ان ٹریٹڈ پانی کو، تو یہ ڈاکٹر صاحب جن بیماریوں کا ذکر کر رہی ہیں اس سے مزید بڑھ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے لیے کہ صرف ٹوائلٹ کا ہونا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی بڑی انویسٹمنٹ ہمیں۔ یہ تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، بیکاز اس بات کا تو اندازہ سب کو ہے کہ گندگی کی وجہ سے باقی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ پانی استعمال ہو کے جو ہماری فصلیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فصل بھی خراب ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے اور ہم وہ چیزیں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ عارف صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اس سہولت کو میسر کرنے کے لیے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی پھر صفائی ستھرائی بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں قومی سطح پر اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس چیز پہ کہ واٹر ایڈ پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں کس طرح کے کام کر رہا ہے تاکہ ٹوائلٹس کی فیسلٹی کو بھی لوگوں کے لیے یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کے لیے صفائی ستھرائی اور صحت کی دوسری سہولیات کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے ہم نے پہلے تو شعور ایک پیدا کرنا ہے لوگوں کے اندر کہ یہ ایک بنیادی انسانی ضرورت بھی ہے اور حق بھی ہے کہ ہم مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے اور جن کی کوئی خاص ضروریات ہیں، جیسے جن لوگوں کو کوئی معذوری ہے ان کے لیے، ان سب کو ایک ضرورت ہے اس کی، اور ہر ایک کا ایک ہی حق بھی ہے اور نیڈ بھی ہے کہ یہ مہیا کی جائے، لیکن خود بھی لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اوپن ڈیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ فضلے کے لیے آپ گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو وہ ایک صحت کے لیے بھی اور ان کی اپنی صحت کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ شعور بیدار کرنا ہے، اور یہ میں اور آپ سب نے کرنا ہے۔ ہم اکثر صرف سرکار سے ہر چیز مانگتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے آپس میں اپنے ارد گرد لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو ایک انویسٹمنٹ پرائیورٹی بنایا جائے ڈیفرنٹ لیولز پر، کہ گھر کے اندر جب گھر بن رہا ہو تو صرف آپ نے جیسے میں نے کہا نا لیٹرین نہیں بنانا، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی گھروں میں انتظام ہو یا پھر وہ کسی سسٹم سے کنیکٹڈ ہو، تو اس کے لیے اس انویسٹمنٹ کو ہم پرائیورٹی دیں۔
پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم سرکار سے اور جتنی بھی ہماری میونسپل کمیٹیز ہیں یا ادارے ہیں، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ڈفرینٹ جگہوں پر، ان ساروں سے بھی یہ ڈیمانڈ کریں، یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمیں جو سہولتیں ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایک پرائرٹی ملے انویسٹمنٹ میں، کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ پرائرٹی نہیں ہے، اور اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے گھر سے باہر نکلا وہ گند ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے بھی اگر آپ کو تھوڑا سا خرچ کرنا پڑے تو وہ بھی ایک بڑی ضروری ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آپ نے جو سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایکچولی دیہی علاقوں اور جن جگہوں پر زیادہ تر یہ اوپن ڈیفیکیشن ہوتی ہے، ایک تو اس پر کام کریں، جیسے مظفر گڑھ پورے ضلع کو ہم ڈیفیکیشن فری ڈکلیئر کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہو گیا ہے تقریباً، ابھی اس کا صرف وہ کاغذی کارروائی باقی ہے، لیکن اس کو ہم نے پورے ضلع کو اوپن ڈیفیکیشن فری کر دی ہے کہ وہاں کوئی بھی باہر جا کے نہیں کرتا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی لیٹرین کی سہولت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خاص کر خواتین کے لیے ایک ایسا لیٹرین ڈیزائن کیا ہے کہ ان کی خاص ضروریات کو بھی پورا کر سکے، جیسے مہینے میں ایک دفعہ ان کی جب خاص ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ باتھ روم اس طرح کا ہو کہ اس کو اس میں بھی سپورٹ کرو۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈفرینٹ جگہوں پر، پبلک اور جگہوں پر اس کو ہم کنسٹرکٹ بھی کریں، تو ہم لیٹرین کنسٹرکشن بھی پھر کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، پلس اربن اور رورل دونوں کے لیے ہم ڈیسینٹرلائزڈ ویسٹ واٹر سسٹم بھی بنا رہے ہیں، جو کہ ایک ماڈل ہے سرکار کے لیے بھی، پرائیویٹ سیکٹر یہ جو واساز ڈفرینٹ بن رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ کیسے ایک پورا سسٹم بنا سکتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی اسلام آباد میں ہم نے یہ صحت پور میں ایک ڈیسینٹرلائز واٹر سسٹم بنایا، لیکن بنا تو لیے، اب اس کا آپریشن مینٹیننس کون کرے گا؟ اس کے لیے ہم لوگ سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ یہ گند آپ کا ہی ہے، تو اگر آپ 100-200 روپے دے دیں اس کے لانگ ٹرم آپریشن مینٹیننس کے لیے، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، تو وہ سوشل موبلائزیشن کا سارا کام بھی ہم کرتے ہیں۔ تو صرف سینیٹیشن میں، پھر پانی میں، اور پھر ہائیجین پہ بھی ہمارا کافی کام ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو صابن سے ہاتھ دھونا بھی بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نبیلہ، میرا ایک سوال ہے، ابھی عارف صاحب نے مینشن کیا کہ خواتین کی خصوصی ضروریات یا خاص ضروریات کے تحت بھی جو ہے وہ بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، آپ سے میں کہوں گی کہ تھوڑا سا بریفلی اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ خواتین کی اور افراد باہم معذوری کے لیے کیا جو ہے وہ خاص ضروریات ہیں جس کے تحت ایک بیت الخلاء بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے خیال میں تو سب ایک ہی جیسے بنے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جیسے خواتین ہیں ان کی ایک پرائیویسی ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا، ایک پرائیویسی اسپیس چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح جو معذور افراد ہیں ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پیپل۔ تو اس پہ اگر تو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تو ابھی اویلیبلٹی فار لیڈیز واش روم بھی ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، تو ڈسیبلٹی والے لوگ یا معذور افراد کی وہ تو ایک ویسے ہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن اس کی وجہ سے جیسے اگر ہم خواتین کی بات کریں تو جو اوپن ڈیفیکیشن ہے تو وہ انہوں نے اپنے فیلڈس میں ہی جانا ہوتا ہے نا، یا گھر سے باہر نکلنا ہے، یا اگر لیٹرین گھر میں ہے لیکن وہ اوبویسلی اٹیچڈ باتھ نہیں ہے جو رورل ایریاز ہیں، تو اس میں انہوں نے اگر اسپیشلی ایٹ نائٹ اگر انہوں نے رات کو جانا ہے باتھ روم میں تو وہ سیکیورٹی ایک کنسرن ان کے لیے ہوتا ہے خواتین کے لیے، جس میں سیکشول ہراسمنٹ، وائلنس، اس قسم کے کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ڈسیبلڈ لوگوں کی بات کریں تو ان کی بھی نیڈس فرق ہیں کہ دروازہ بڑا ہو، اگر وہ ویل چیئر پہ جانا چاہتے ہیں تھوڑا ریمپ یا تو بنا ہو، دوسرا یہ ہے کہ ان کی واش رومس میں لیور وغیرہ لگے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے سب لوگ نلکا نہ کھول سکیں تو وہ آسان ہے لیور سے بند کرنا کھولنا، تو اس قسم کی چینجز ہونے چاہیے جو ہمارے بہت ایک جگہوں پر، اچھی جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں ایون جو اسکولز ہمارے بہت اچھے بھی بنے ہوتے ہیں اربن ایریاز میں، وہاں پر بھی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اس طرح فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو انرولمنٹ والا جو لڑکیوں کی انرولمنٹ ہے اس کو ہم ظاہر فوکس کرتے ہیں، اگر واش کی سروسز وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں اسکولز میں تو اس کی وجہ سے انرولمنٹ، اسکول ریٹینشن، دونوں بچے یا بچیاں دونوں کی اس میں افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن لڑکیوں کی اس لیے کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی تھی MHM کی نا، تو جب ان کے مینسٹریشن یا پیریڈس بچیوں کے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اگر وہاں پہ واش کی سروسز نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اتنے ڈیز آف لے لیتی ہیں لڑکیاں، اتنے دن وہ باتھ روم ظاہر نہیں جاتی۔ سیکنڈلی اگر خواتین یا ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اس طرح سہولت موجود نہیں ہوتی تو پھر وہ فریکوینسی کم کر دیتی ہیں اپنے باتھ روم جانے کی، پھر وہ اپنا ہولڈ کر لیتی ہیں، پیشاب بھی، باتھ روم جانا بھی اوائڈ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے یورینری انفیکشنز بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میل۔ خواتین یا معذور افراد یا بچے یہ ایک ولنریبل گروپ ہے جس کو زیادہ کوئی بھی ایسا حادثہ ان کے ساتھ زیادہ پیش آ سکتا ہے۔ میرا ڈاکٹر نبیلہ سے سوال ہے کہ
بیت الخلاء اور سینیٹیشن کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں جو ہم بات کرتے ہیں بار بار، اب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کی اور پوری دنیا کا ایجنڈا ہے، تو ماحولیاتی آلودگی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے بھی بات ہو رہی تھی پہلے بھی کہ ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اگر بیت الخلاء موجود نہ ہو، یا پھر یہ کہ اگر ہم اس کی صفائی پراپر طریقے سے نہ کریں. تو جیسے انہوں نے بات کی تھی عارف صاحب نے کہ اگر ہم نے لیٹرین بنا لی ہے لیکن ہم نے ان پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا کہ اس کے ساتھ سیپٹک ٹینک نہیں ہے یا سیوریج سسٹم پراپر نہیں لگا ہوا، جس کی وجہ سے جو ہم ویسٹ واٹر یا گندا پانی باتھ روم والا ہے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی پانی جو ہے وہ نالوں سے ہو کے مین دریاؤں میں ہی جائے گا، اور جب وہ مین دریاؤں میں جائے گا تو وہاں پر ہماری جو مچھلیاں اور جو دوسرے ایکویٹک اینیملز ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، کیونکہ وہ جراثیم ان کے اندر بھی جائیں گے اور ان دا اینڈ وہی مچھلی پھر ہم نے بھی کھا لینی اور ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر بہت اچھی پروٹین آ گئی اومیگا 3. تو مطلب وہ چیز ہے کہ وہ ایک سائیکل چلتی رہے گی. اسی طرح جب ہم نے اوپن ڈیفیکیشن کر دی ہے تو جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مختلف فلائز ہیں وہ ہیں یا کوئی کھانا ہے تو وہ ان فلائز کی وجہ سے کنٹامینیٹ ہو گیا، یا پینے کا پانی کہیں قریب تھا تو اس کے اندر وہ فضلہ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، تو بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے. پلس یہ ہے کہ اگر ہم نے زمین پر ہیں تو بچے ہیں یا بڑے ہیں تو وہ ننگے پاؤں اگر وہاں سے جائیں گے تو بہت سارے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ اس کے تھرو ہک ورمز ہیں یا دوسرے انفیسٹیشن ورم انفیسٹیشن ہے وہ بھی پیٹ میں جو کیڑے بن جاتے ہیں نا اس کی وجہ سے. تو ان دا اینڈ یہ ہے کہ جب بہت دفعہ ڈائریا یا اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے بچوں میں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ سسیپٹیبل ہو جاتے ہیں ٹو ڈفرینٹ انفیکشنز لائک ٹی بی اور جو دوسری بیماریاں کالرا وہ نیمونیا وغیرہ. اس میں میرا ایک سوال ہے آپ سے بہت اہم کہ ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ وہ گاؤں بھینسوں کا گوبر لگا کے اور اس کو جو ہے وہ کھاد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک مس پرسیپشن ہے جو کہ میں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کسی سے بات کریں یا کچھ اوپن ڈیفیکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس میں لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ بھئی جو بھی جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں کھیتوں میں یا کچھ بھی تو کھیتوں کو جو ہے وہ کھاد مل رہی ہے اس سے. تو میں اس پہ ضرور آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین کو اور فرٹائل کر رہے ہیں. نہیں، وہ جیسے ہم بہت ساری جگہوں پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے کاؤ ڈنگ ہے، یہ جو گوبر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور جو دوسرے آرگینک مٹیریل ہے جیسے سبزی کے چھلکے ہو گئے، فروٹ کے چھلکے ہو گئے، ان سب کا ایک ویسے طریقہ ہے کہ 6 months کے لیے آپ نے ان کو پلاسٹک کے لفافے میں کر کے زمین کے اندر دبانا ہے اور پھر وہ ایک بہت اچھا فرٹیلائزر بن جاتا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کافی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جی اگر ہم ادھر ہی کریں گے نا فضلہ، یا اگر کوئی گائے بھینسوں نے بھی کر دیا تو وہ بہت ہی اچھی چیز ڈائریکٹ چلے گی. ایک چیز تو یہ ہے کہ یا تو ہم اس فضلہ کو فوراً مٹی سے کور کر دیں تاکہ فلائز وغیرہ یا دوسرے جو ہیں اس کے اوپر کوئی اسٹیپ نہ کرے، تو وہ چیز جو دوسری بیماریاں ہیں وہ ان سے آگے نہ پھیلیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بیمار لوگ ہیں جن کے انفیکشنز جاتے ہیں جو فیکل اورل روٹ سے جاتے ہیں کہ پخانے کے تھرو پھر وہ ہمارے پانی میں یا اس طرح ہمارے منہ میں واپس چلے جاتے ہیں وہ انفیکشن، تو وہ یہ ہے کہ اس سے ہم اگر کوئی بیمار ہے جیسے کسی کو ٹائیفائڈ ہے، کسی کو پولیو ہے، کسی کو کوئی اس طرح کی بیماری ہے تو وہ چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں آگے. اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اوپن ڈیفیکیشن کو پریونٹ کریں اور لوگوں کو یہ شعور دلائیں کہ وہ غسل خانے کے اندر باتھ روم مطلب لیٹرین یوز کریں اور ادھر ٹوائلٹ کے اندر جا کے رفع حاجت کے لیے استعمال کریں. پلس یہ ہے کہ پھر جب استعمال کریں تو اس کو بھی اگر مٹی کی ان کی لیٹرین ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے پراپر اس کا ڈسپوزل کریں، اور اگر یہ ہے کہ وہ پانی والی ہے تو پھر اس میں فلش کریں اور جو سسٹم ہے اس کے ساتھ سیپٹک ٹینک ہونا چاہیے تاکہ وہ ادھر ہی ٹریٹ ہو جائے. تھینک یو ڈاکٹر نبیلہ، یہ بہت اہم باتیں تھیں. اب میں اس پروگرام کے اختتام پہ عارف صاحب سے ایک سوال کروں گی کہ جیسے ہم نے بات کی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کے لیے اور پرٹیکولرلی گول نمبر 6 جو ہے وہ اس کو 2030 تک اچیو کرنے کے لیے ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انفرادی طور پہ ہر انڈیویجول، ہر فرد کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ میرے خیال سے یہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کا یا کسی ایک حکومت کا یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جس میں کہ ہم اس گول تک پہنچ سکیں 2030 تک؟
اس میں اس گول میں ایکچولی 3 چیزیں ہیں SDG 6 میں. صاف پانی کا ہے, سینیٹیشن کا ہے اور ہائیجین کا ہے, اور یہ تینوں آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ اگر پانی نہیں ہوگا تو آپ کی ہائیجین نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا تو آپ کی سینیٹیشن نہیں ہوگی, اور اگر سینیٹیشن پراپر نہیں ہوگا تو آپ کے پانی کو خراب کرے گا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا. تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے اکٹھا دیکھنا ہے پہلے تو, اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. یہ ایک تو انسانی ضرورت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی قدر کرنی ہے, پلس یہ اپنے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے کہ ہم جب پانی پئیں تو ہم یہ انشور کریں کہ وہ صاف پانی ہے, اور اگر پھر ہم ٹوائلٹ وغیرہ یوز کریں پہلے تو اس کو یوز کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ انشور کریں کہ اس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تو گندا نہیں ہو رہا, جس میں اوپن ڈیفیکیشن بھی ہے, انٹریٹڈ سوریج بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں, ہائیجین کا خیال رکھیں. اور صرف میں نے دیکھا ہے یہاں ساؤتھ ایشیا میں خاص کر کے گھر صاف کر کے کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں. گلی بھی تو آپ کی ہے, گلی میں سے بھی آپ نہیں گزرنے, اور آپ کے بچوں نے ہی کھیلنا ہے. تو صرف اپنے امیڈیٹ انوائرمنٹ کی فکر نہ کریں, جو وائڈر کمیونٹی ہے اس کی فکر کریں. اسلام میں صفائی جو ہے نصف ایمان ہے, تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو صرف آپ نصف ایمان کے لیے باقی نماز اور حج روزہ کر رہے ہیں, ایکچوئل تو آدھا ایمان تو آپ نے چھوڑ دی ہے. اور اکثر ہم اس پر نہیں سوچتے کہ نصف ایمان تو یہ صفائی ہے, جب تک یہ صفائی نہیں کریں گے تو ہم اپنا کام پورا نہیں کر سکتے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے اور ہماری اس نیگلیجنس کی وجہ سے, غیر ذمہ داری کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور ماحول پہ بھی اس کا بہت اثر ہوتا ہے. تو اس لیے آئیے آج ہم ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے موقع پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ جس طرح سے ابھی عارف صاحب نے کہا کہ ہم انڈیویجول کے طور پہ, ایک شہری کے طور پہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور پاکستان کو صحت مند, صاف ستھرا پاکستان بنانے میں سب کی مدد کریں. اس کے علاوہ ناظرین, اگر آپ کو اس سے متعلق مزید معلومات درکار ہیں تو آپ www.water8.org/pk water8 کی ویب سائٹ ہے, آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی, اس پہ آپ جا کے مختلف معلومات دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی خاص سوال کرنا ہے تو آپ niazahmed@water8.org کے اوپر ای میل کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اسکرین پہ ایڈریس آ رہا ہوگا, آپ نوٹ کر لیجئے. اور اس کے علاوہ معلومات آپ کو water8 کی ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ بھی مل سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ, ہمیں سننے کا بہت بہت شکریہ. اور آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے اوپر پاکستان کو صحت مند اور صاف ستھرا پاکستان بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے. شکریہ.